बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम अमजद है। मैं एक गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करने वाला। मेरे पास कोई मेरे अब्बा की दी गई जायदादें नहीं थी जिससे मैं अच्छी या फिर ऐश की ज़िंदगी गुजार सकता। बस वही गुजारा ही था। रोज़ का रोज़ कमा लिया और गुजारा कर लिया। शहर के हालात इन दिनों कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से कोई काम धंधा तो मिल नहीं रहा था। लोग बेचारे बेरोजगार हुए पड़े थे। ऐसे में कोई मजदूरी भी तो नहीं मिलती थी। घर से जाता और कई कई देर तक वहीं बैठकर इंतजार करता कि कोई आए और मुझे मजदूरी पर ले जाए, मगर कोई ना आता और मैं मायूस होकर घर वापस आ जाया करता था। कुछ पैसे जो पहले से जमा होते थे, इन पर गुजारा चल रहा था, और फिर वो भी कितना वक्त चलता। आखिर को तो इनको भी ख़त्म होना ही था, और फिर करते करते वो जमा किए गए सारे पैसे भी एक दिन ख़त्म हो गए। अब हम बिल्कुल खाली हाथ थे। घर में ज़्यादा लोग तो थे नहीं, एक मैं और एक मेरी बीवी थी। अम्मा अब्बा तो कब के इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, और औलाद जैसी नेमत से हम अभी तक महरूम थे। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मेरी बीवी एक अच्छी और नेक औरत थी। वो मुझे कहा करती थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। मैं उस पर कोई दूसरी औरत लाना नहीं चाहता था। मुझे उससे चाहिए कितनी ही मोहब्बत क्यों ना थी, मगर जब मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत आ जाती तो मैं उसे शायद भूल जाता, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे अपनी बीवी के साथ ही रहना था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, और औलाद का क्या था। अगर हमारी किस्मत में होती तो हमें ज़रूर मिलती, और अगर नहीं थी तो फिर कैसा शिकवा था। बस यही सोचकर मैं इस बात की इतनी फ़िक्र नहीं करता था। अभी तो मुझे बस अपने काम की फ़िक्र थी, क्योंकि जितने भी पैसे जमा किए हुए थे वो सब ख़त्म हो चुके थे, और अब मुझे घर चलाने के लिए कोई न कोई काम तो करना ही था, वरना तो घर में फाकों की नौबत आ जाती। मैं इसी सिलसिले में फ़िक्रमंद रहता, और मुझे देखकर मेरी बीवी भी परेशान रहती। वो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी। वो मुझे तसल्ली दिया करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हर हालात में मेरे साथ ही है। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली होती थी कि वो बाकी औरतों की तरह बड़े बड़े मुतालबे नहीं करती थी, और ना ही मुझे मेरी बेरोज़गारी के ताने दिया करती थी। वो हर हाल में मेरे साथ गुजारा करती थी। यही तो उसकी मोहब्बत थी, जिससे मुझे उससे दूर नहीं होने देती थी। हमारे रिश्ते मजबूत इसी चीज़ ने किया हुआ था। एक दूसरे को समझने की वजह से रिश्ते में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती थी, एक दूसरे को समझना। अगर दो लोग एक दूसरे को समझने लग जाएं तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। मोहब्बत से ज़्यादा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है, और मियाँ बीवी का तो रिश्ता होता ही ऐसा है कि एक दूसरे के हर अच्छे बुरे वक्त के साथ ही। हम लोग भी ऐसे ही थे, एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त के साथ ही। मैं रोज़ ही काम की तलाश में घर से निकलता था, मगर रात को मायूस वापस लौटता था। मेरी बीवी मुझे देखकर परेशान रहने लगी थी। मैं उसे समझाया करता था कि सब ठीक होगा, वो फिक्र ना करे। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी थी कि अब सब बातों से मैं कितना फिक्रमंद रहता हूँ। उसे अपने खाने पीने की फिक्र तो कभी हुई ही नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, जब अचानक से मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। करीबी क्लिनिक से दवाई ली थी, मगर कुछ फ़र्क न पड़ा था। वो बहुत बीमार रहने लगी थी। किसी बड़े अस्पताल उसे लेकर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे मांगे थे। उसने कुछ पैसे मुझे दे दिए थे, जिससे मैं अपनी बीवी को एक अच्छे से अस्पताल ले गया था, ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। मैंने अपने दोस्त को काम का बताया। उसका कहना था कि वो मुझे एक जगह नौकरी पर लगवा देगा। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा था। वो मुझे किसी अनजान और अजीब सी जगह पर ले आया था। वहाँ दूर दूर तक जंगल और वीरानी थी, और कुछ भी नहीं था। मुझे तो उस जगह से ही खौफ महसूस होने लगा था। ये मुझे किस जगह ले आया था वो? उसका कहना था कि वो भी इसी जगह पर काम करता है, मगर क्या काम करता है ये उसने अभी तक मुझे बताया नहीं था। मैंने बहुत बार उससे पूछा, मगर उसका कहना था कि अभी मैं बस खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहूं और कोई सवाल न करूं, वो मुझे सब कुछ समझा देगा। मैं भी काम की लालच में उसके पीछे पीछे चलता गया, और एक जगह जाकर हम रुके थे। वो कोई बड़ा सा अस्पताल था, मगर मुझे हैरानी इस बात पर थी कि उस जंगल में क्यों थी। उसे तो किसी अच्छी जगह होना चाहिए था।
शहर के बीचों बीच में, मगर ये वीराने में क्यों था? यही सवाल मैंने अपने दोस्त से भी किया था। उसका कहना था कि ये कोई आम अस्पताल नहीं था, ये इंसानों का अस्पताल नहीं था, ये जिन्नात का अस्पताल था। वो भी इसी जगह काम करता था। इतना सुनना था कि मेरी तो जान पर बनाई। ये कैसी अजीब और खौफनाक बातें कर रहा है तू? वो मैं क्यों ऐसी जगह पर काम करूंगा? मैंने फौरन से उसे इनकार कर दिया और वहां से वापस आने लगा। उसने भी मुझे मजबूर नहीं किया और वहीं रुका रहा। मैं तो ये सुनते ही वहां से वापस पलट आया। ये कैसा काम था और कैसी जगह थी? उसका तो दिमाग खराब था जो वो ऐसी जगह पर काम कर रहा था। मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अब मुझे अपनी बीवी के पास अस्पताल जाना था, उससे मिलने। वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैं उसके पास गया। वो शायद काफ़ी देर से मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर वो फौरन से बोली थी कि मैंने आने में इतनी देर क्यों की थी। वो तो कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि मैं कहाँ से होकर आया था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, बस खामोश ही रहा था और उसके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मैं उसके पास से उठकर बाहर आया तो वहाँ पर एक दवाइयों की लंबी लिस्ट मुझे दे दी गई। उनका कहना था कि ये सब दवाइयाँ आज ही चाहिए। मेरे पास तो थोड़े ही पैसे थे जिनसे मैं दवाइयाँ लेने गया था, मगर वो पैसे और भी कम पड़ गए और दवाइयाँ बहुत महंगी थी। इतने पैसे तो मेरे पास मौजूद ही नहीं थे। अब क्या करता? अपने दोस्त से तो मैं पहले ही पैसे उधार ले चुका था और अब तो किसी और से उधार भी नहीं मिलना था। अब क्या किया जाता? मैं बड़ा परेशान था। कुछ ना कुछ करना ही था। दवाइयाँ भी लेना ज़रूरी थी। मैं काफ़ी देर इसी तरह सोच में रहा और फिर मैं अपने उसी दोस्त के पास गया जो मुझे काम के सिलसिले में आज अपने साथ उस वीरान से जंगल में लेकर गया था। मैंने जाकर उसे अपनी सारी मजबूरी बताई थी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे समझाया था कि वहाँ काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। अब अच्छा था और पैसे भी अच्छे खासे मिलते थे। उसका कहना था कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ हमें बस अपना काम करना था और हमें हमारे काम के पैसे मिलने थे, और तो कुछ भी नहीं करना था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे वो काम अब करना था। हर हाल में, हर सूरत में, ना चाहते हुए भी मुझे वो काम करना था। मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी की खातिर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और मैंने अपने दोस्त के साथ उस जगह काम पर जाने की हामी भर ली थी। ये नहीं सोचा था कि आगे आगे मेरे साथ क्या हो सकता है। मुझे बस अभी की फिक्र थी, और अभी सबसे बड़ी ज़रूरत मेरी पैसे थे। मुझे पैसे चाहिए थे अपनी बीवी के इलाज के लिए, और मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं उसके साथ इसी जगह दोबारा से पहुंच गया था। वो अस्पताल काफ़ी बड़ा था। वो सारा का सारा जिन्नात का ही था। मेरा दोस्त मुझे अपने साथ किसी बंदे के पास ले गया था और उससे मेरे काम की बात की थी। उस शख्स का कहना था कि इनको एक आदमी की ज़रूरत है काम पर, और वो मुझे काम पर रखने के लिए तैयार था। उनको अस्पताल के बाहर किसी की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ये काम कर लूँगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने तो मजदूरी करनी थी और मैं हामी भर रहा था। मुझे भला किसी भी काम पर कोई एतराज़ हो सकता था? हम गरीब लोग तो हर काम कर लेते हैं, फिर वो मुश्किल हो या आसान, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उनको अपने काम का यकीन दिलाया कि मेरे काम से उनको कोई शिकायत नहीं होगी, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। वो लोग मान गए थे और मुझे काम पर रख लिया था। दिन में वहाँ किसी और की ड्यूटी होती थी। उनको रात की ड्यूटी के लिए किसी की ज़रूरत थी, मगर रात के वक्त वहाँ काम करने पर कोई राज़ी नहीं होता था। उन्होंने कहा था कि वो दिन वाले बंदे से डबल तनख्वाह देंगे। अगर मैं कर सकता हूँ तो कल से काम पर आ जाऊँ। मुझे अभी भी पैसे चाहिए थे। मैंने उनसे कह दिया कि मैं काम कर लूँगा, मगर अभी मुझे पैसे चाहिए, और मेरी तनख्वाह में से अगर कुछ पैसे मुझे अभी दे दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे मुझे पैसे दे दिए, और वो काफ़ी सारे थे। मैं खुश हो गया था कि चलो इससे बीवी की दवाइयाँ तो आ जाएंगी और घर भी चलता रहेगा। मैं वो पैसे लेकर वापस आ गया था और अपनी बीवी की दवाइयाँ लेकर अस्पताल पहुँच गया था। इसके पास कुछ वक्त गुजारने के बाद मुझे रात को उसी जगह जाना था। मैंने अपनी बीवी को ये बताया था कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिल गई है। मुझे रात की ड्यूटी करनी है और आज से ही मुझे काम पर जाना है। वो खुश भी हुई थी कि मुझे काम मिल गया था, मगर इस बात से परेशान भी थी कि रात को ड्यूटी थी। वो मुझे रात के वक्त कहीं भी जाने नहीं दिया करती थी। उसका कहना था कि रात को इंसानों को अपने घर पर ही रहना चाहिए, मगर अब हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे जाना था। मैंने उससे वादा किया था कि जैसे ही मुझे कोई और काम मिलेगा मैं ये रात वाला काम छोड़ दूंगा, और वो इस बात को मान भी गई थी। रात हो चुकी थी और मुझे जाना था। दिल में एक डर भी था
وہ ایک انجان اور خوفناک جگہ تھی، اور پھر وہ کوئی عام جگہ تو نہیں تھی، وہ جنات کا علاقہ تھا، مگر اب جانا تو تھا ہی، اور میں بھی ہمت کر کے نکل پڑا تھا۔ باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے کسی بھی صورت کام تو کرنا ہی تھا، اس میں کوئی چھوٹ ملنے والی تو تھی نہیں۔ میں شہر سے دور اسی جگہ پہنچ گیا۔ ہر جگہ ویرانی تھی، ایک سناٹا تھا اور ایک خوف سا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اس جگہ سے ابھی کے ابھی واپس پلٹ جاؤں، مگر میں نے ان سے پیسے جو لیے تھے، اور اب تو وہ پیسے خرچ بھی ہو گئے تھے۔ میں اگر پیچھے ہٹتا تو مجھے وہ پیسے واپس کرنے پڑتے، مگر وہ پیسے اب میرے پاس موجود نہیں تھے، میں نے وہ خرچ کر دیے تھے۔ میں ہمت کرتا اسپتال کے باہر آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ میری ڈیوٹی اسپتال کے اس حصے میں تھی جہاں پر جنات کے بچے پیدا ہوتے تھے۔ وہاں بہت سارے جنات اور ان کی بیویاں موجود تھیں۔ وہ اس وقت تو عام لوگوں جیسے ہی دکھنے والے تھے۔ ان کی عورتیں عام عورتوں جیسی تھیں۔ ان میں کچھ شکل و صورت والی تھیں جو بہت ہی عجیب تھیں، اور کچھ کافی خوبصورت بھی تھیں۔ مجھے وہاں پر کسی نے بھی کچھ نہ کہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے پڑے تھے۔ میں بھی اپنے کام میں لگ گیا تھا، مجھے بس وہیں پر کھڑے رہنا تھا، اور میں خاموشی سے اپنا کام کرتا گیا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی تھی، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، میں بھی ساری رات ان کو ہی دیکھتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا خود کم ہو رہا تھا، اور پھر صبح تک میں بالکل نارمل ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی دوسرا آدمی آ گیا اپنی ڈیوٹی دینے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بھی مجھے کوئی انسان تو نہیں لگ رہا تھا، اس کی تو آنکھیں ہی بہت خوفناک تھیں۔ میں فوراً وہاں سے نکلا تھا، اور سب سے پہلے گھر جانے کے بجائے میں اسپتال گیا تھا۔ میں نے راستے میں اپنے اور اپنی بیوی کے لیے ناشتہ لیا تھا، اور اس کے پاس اسپتال آ گیا تھا۔ وہ بھی شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ بھلا وہ کیوں جاگی تھی؟ وہ بھی بالکل پاگل تھی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا تھا۔ آج اسے اسپتال سے چھٹی بھی مل گئی تھی، اور میں اسے گھر واپس لے آیا تھا۔ میں نے اسے سختی سے اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور اسے سمجھایا تھا کہ میرے لیے فکر مند نہ ہوا کرے، وہ سکون سے سو جایا کرے۔ کچھ دن اسے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ وہ روز میری فکر میں جاگتی رہتی تھی، اور میں روز ہی اسے سمجھایا کرتا تھا کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، مگر اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ اسے میری فکر رہتی ہے جبھی وہ سو نہیں پاتی۔ مجھے اس جگہ کام کرنے کی ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا تھا، میں وہاں کا عادی ہو گیا تھا، اور بے خوف ہو کر وہاں چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر مجھے اپنی بیوی کی فکر ہوتی تھی۔ وہ مجھے اس کام سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہ کام جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دوں۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس جگہ کام کرتا ہوں۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور بس یہی کہتا تھا کہ اچھا کام ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ویسے تو مجھے سارا دن ہی کام کرنا پڑتا تھا، مزدوری کرنی پڑتی تھی، مگر پھر بھی اتنے پیسے نہیں بنتے تھے جتنے مجھے یہاں پر کام کر کے مل رہے تھے۔ یہ نوکری ہر لحاظ سے میرے لیے ٹھیک تھی۔ دن میں سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا، اور اسی طرح وہ بھی پریشان نہ ہوتی۔ اس کا بھی میرے ساتھ اچھا وقت گزر جایا کرتا۔ وہ میرے گھر رہنے پر خوش ہوتی تھی، مگر ساری رات گھر سے باہر رہنے پر پریشان بھی ہوتی تھی۔ بہت سمجھایا تھا، مگر وہ نہ سمجھی تھی۔ اب مجھے کچھ اور ہی سوچنا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے کسی ایسے کام پر لگا دوں جس میں وہ مصروف ہو جائے اور میری فکر کرنا چھوڑ دے۔ مصروف رہے گی تو پریشان بھی نہیں ہوگی، اور اس سے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں جنزادوں کے بچے پیدا ہوتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہیں سے ایک بچہ گھر لے آتا ہوں۔ ایک تو مجھے بھی بچے کی خواہش تھی، اور دوسرا میری بیوی بھی اس کے دھیان میں لگ جائے گی، اور اس طرح میرے لیے پریشان ہونا بھی چھوڑ دے گی، اور بار بار مجھے نوکری چھوڑنے کا بھی نہیں کہے گی، کیونکہ میں یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے ہمارے حالات کافی اچھے ہو گئے تھے، اور ویسے بھی جیسے حالات اس وقت باقی کاموں کے چل رہے تھے یہی کام ٹھیک تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے ایک بچہ وہاں سے لانا تھا، اور میں نے 2-3 دن ایسا ہی سوچتا رہا۔ پہلے تو سوچا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر پھر سوچا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں ایک بچہ لے آؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ موقع ملتے ہی میں نے وہاں سے ایک بچہ چھپایا تھا اور اسے گھر لے آیا تھا۔ گھر لا کر میں نے اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کس کا بچہ تھا۔ اس دن میں صبح ہونے سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا جب میں بچہ لے کر گھر آیا تھا اور لا کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا تھا۔
وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ بچہ کس کا تھا؟ میں اسے چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے جھوٹ بول دیا تھا کہ یہ بچہ مجھے واپسی پر سڑک سے ملا تھا اور میں اسے گھر لے آیا۔ میری بیوی ہمیشہ سے ہی کافی حساس تھی، اسے فکر کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کا یہ بچہ تھا اور اسے ایسے سڑک پر کس نے کیوں چھوڑا تھا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ یہ سب سوچنا چھوڑ دے، جس کا بھی تھا، مگر اس نے اس کے ساتھ ٹھیک تو نہیں کیا تھا نا، اسے ایسے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اسے پالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی پرورش کریں گے، آج سے یہ ہمارا بچہ ہے۔ میری بیوی یہ بات سن کر کافی خوش ہوئی تھی، اس نے پیار اور شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ایک عورت تھی اور اس کے اندر بھی ایک ممتا تھی۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی تو کیا ہوا، مگر اس کے دل میں پیار تو موجود ہی تھا، اور مجھے اس بات سے بڑا اطمینان ہوا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کیا اور اس بچے کو اتنی آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ اس سے اس کا بھی دل لگا رہتا اور گھر میں ایک بچے کی کمی بھی پوری ہو جاتی۔ میں آج جانے کتنے عرصے کے بعد پرسکون ہوا تھا، ورنہ تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ ہی سر پر رہتی تھی۔ میں بیوی کو بچے کو دیا اور اسے سلا دیا تھا۔ رات تو گزر چکی تھی مگر ابھی صبح کی روشنی نہیں ہوئی تھی۔ میں جو ساری رات کا جاگا ہوا تھا، میں بھی آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گیا اور میری بیوی اپنے روز کے باہر کے کام کرنے لگی۔ وہ بچے کو میرے پاس ہی سلا گئی اور مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ میں اس کا دھیان رکھوں۔ مجھے تھکاوٹ تھی اور نیند بھی کافی آ رہی تھی، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کہاں موجود تھا، بس لیٹتا گیا اور سوتا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میں نیند میں تھا جب مجھے کسی کی آواز نے جگایا۔ وہ آواز میری بیوی کی ہی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نیند سے جاگا اور اس کی طرف دیکھا، وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور فکر مند بھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہ آئی، وہ تو کبھی بھی کسی چیز سے اس طرح خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو بچہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ یہ بات مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھی، مگر میری بیوی کو کیسے یہ بات پتہ چلی؟ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس بچے کو میرے پاس کمرے میں سلا کر گئی تھی اور خود باہر کے کام دیکھنے لگ گئی تھی، مگر جب وہ اپنا سارا کام نمٹا کر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دن کا بچہ بڑا ہو گیا تھا اور جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ انسان کا بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میں اسے لے کر آیا تھا تو وہ بالکل چھوٹا سا تھا، مگر کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ یہی بات تو اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے تو ساری سچائی کا علم تھا، اسی لیے مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچہ اتنی جلدی بڑا ہو جائے گا۔ یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ سچ میں کوئی عام بچہ تو نہیں تھا کہ وہ عام بچوں کی طرح دنوں میں یا سالوں میں بڑا ہوتا۔ وہ ایک جن ذاتی کا بچہ تھا، اسے تو ایسے ہی گھنٹوں میں ہی بڑا ہونا تھا۔ اس وقت وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی میں نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ تو باہر چلا گیا، باہر کھیل رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے تو اس بچے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے وہیں چھوڑ آؤں جہاں سے اسے لے کر آئی ہوں، مگر اسے کون بتاتا کہ اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ایسے میں بچے کو واپس تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور گھر میں رکھنا بھی اب اسے مشکل ہی لگ رہا تھا۔ تو کیا میں نے لا کر کوئی غلطی کر دی تھی؟ اب میں یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ یہی سوچنا بنتا تھا۔ اب مجھے کام پر بھی جانے سے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو علم ہو گیا تو وہ میرا کیا حال کریں گے۔ بس یہی سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، اور اب اس کا کوئی حل مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ رات تک کافی کچھ کھا چکا تھا اور کافی چیزیں خراب بھی کر چکا تھا۔ میری بیوی تو ڈر کے مارے اس کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی۔ ایسے میں مجھے ہی اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا، مگر اب رات ہونے والی تھی اور مجھے کام پر بھی جانا تھا۔ مگر میری بیوی کا کہنا تھا کہ اگر مجھے جانا ہے تو میں اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں، وہ اس کی موجودگی میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ مگر میں اسے اپنے ساتھ کام پر کیسے لے کر جا سکتا تھا؟ ایک تو وہ جگہ ایسی تھی، اور پھر اگر کوئی بھی کام ہوتا تو میں کیسے اس بچے کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا؟ مگر یہی بات میری بیوی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب کروں تو کیا کروں؟
میں نے خود ہی اپنی زندگی مشکل میں ڈالی تھی، اور اس بات کا مجھے اچھے سے احساس میری بیوی نے دلایا تھا۔ کچھ دن وہ بس صبر کر لے، میں نے اس کو کہا، اس کے بعد یہ کام چھوڑ دوں گا یا پھر اپنی ڈیوٹی دن میں لگوا لوں گا۔ بہت مشکل سے وہ مانی تھی اور مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور اس طرح میرا رخ تھا، میں اس جگہ پہنچ گیا۔ مگر یہ کیا تھا؟ وہاں تو کوئی اسپتال کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میں سوچ میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ میرا دماغ جو مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جبھی شاید مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں آ گیا۔ شاید میں راستہ بھول گیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، جہاں دور دور تک ویرانی اور جنگل تھا۔ یہاں نہ تو کوئی ہسپتال تھا اور نہ ہی کوئی اور انسان یا پھر جن، یہاں کوئی بھی موجود نہیں۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا مگر مجھے اس اسپتال کا نام و نشان تک نہ ملا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر جو بھی تھا، ایسا ہوا تھا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی جب مجھے کہیں وہ اسپتال نظر نہیں آیا، تھک ہار کر میں گھر واپس آ گیا۔ اور کرتا بھی کیا؟ اب ساری رات اس ویران جگہ پر تو نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ آخر کوئی ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے لگا شاید میں کسی غلط راستے پر آ گیا ہوں، جب بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اسی لیے اب سوچا تھا کہ کل دوبارہ سے جاؤں گا، کیا پتا وہ جگہ مجھے مل جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگلے سارا دن بھی میں رات ہونے کا ہی انتظار کرتا رہا۔ رات ہوتے ہی میں گھر سے نکلا۔ اس دن میرا سارا دھیان راستے پر ہی تھا اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک راستے پر آیا تھا مگر وہاں کوئی اسپتال موجود نہیں تھا۔ یہی تو حیرت کی بات تھی کہ وہ سب کہاں گئے۔ میں تو روز یہاں آتا ہوں اور کام کرتا ہوں، تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر واپس لوٹ آیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آج پھر میں کیسے گھر آ گیا۔ اس نے سوال پر میں نے یہی کہا کہ میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دوبارہ جھوٹ بولا تھا اور یہ جھوٹ بولنا بھی میری مجبوری تھا، اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خوش ہوئی تھی کہ میں نے اس کی خاطر یہ کام چھوڑ دیا۔ مگر اب مجھے فکر تھی کہ نیا کام کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ یہ کام بہت مشکل سے ملا تھا اور اب تو ایک بچے کی بھی ذمہ داری ساتھ میں تھی، اسے بھی ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر کو وہ اسپتال گیا تو گیا کہاں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے نظر آنا ہی بند ہو جاتا؟ کوئی تو بات ہو گئی، کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ میں نے ان کا بچہ چرا لیا۔ لیکن اگر ایسا تھا تو انہوں نے مجھ سے بچہ واپس کیوں نہیں مانگا اور مجھ سے یہ بات پوچھی بھی نہیں تھی؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ مجھے اپنے اسی دوست سے ملنا تھا جس نے مجھے وہاں نوکری لگوائی تھی، کیونکہ میرے علاوہ اس جگہ کا علم صرف اسے ہی تھا اور وہ بھی تو وہاں کام کرتا تھا، اسے تو پتہ ہی ہوگا کہ کیا معاملہ تھا۔ یہی سوچ کر میں صبح ہوتے ہی اپنے دوست سے ملنے گیا۔ اچھا ہوا تھا کہ مجھے گھر پر ہی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس اسپتال کا کیا بنا، وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے تو وہ 2 دن سے کہیں مل ہی نہیں رہا۔ اسے تو اس بات کا علم ہوگا، مگر اس نے اس سوال میں تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اس کا کہنا تھا کون سا اسپتال، کیسا اسپتال؟ وہ کسی اسپتال میں کام نہیں کرتا، وہ تو 2 سال سے کسی فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہے اور مجھ سے تو وہ 1 سال بعد مل رہا ہے۔ اس نے مجھے کب کسی کام پر لگوایا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بالکل نہیں لگوایا کسی کام پر۔ اس کے جواب نے مجھے اچھی خاصی حیرت میں ڈال دیا۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے سے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھا میری بات پر۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی، جسے سن کر وہ اور بھی حیران اور پریشان ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جو کچھ ایسا کیا ہی نہیں، وہ تو 1 سال سے مجھ سے ملا ہی نہیں، تو مجھے کسی کام پر کیسے لگوا سکتا ہے؟ اس نے ثبوت کے طور پر مجھے وہ جگہ بھی دکھائی تھی جہاں وہ پچھلے 2 سال سے کام کر رہا تھا، اور وہاں پر کام کرنے والے ہر انسان نے یہی کہا تھا کہ وہ 2 سال سے یہیں پر ہے اور انہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ ساری باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ اس بات میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، جو ہوا سو ہو گیا۔ اب اس بات کا ذکر کرنے سے کیا حاصل؟ میں نے سب کچھ وقت اور حالات پر چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا کام اپنے لیے تلاش کرنے لگا۔ وہ بچہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ میری بیوی شروع میں اس سے ڈرتی تھی، مگر وہ خوبصورت اور معصوم تھا۔ اپنی معصومیت سے اس نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ میری بیوی کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اس بچے سے پیار اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، مگر اب وہ ہمارا بچہ تھا۔ ہم اس کے لاڈ اٹھاتے تھے، اسے پیار کرتے تھے
وہ بھی ہمیں بہت پیار کرتا تھا. ہم سب ایک ساتھ خوش رہنے لگے تھے. ہمارے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا. سب لوگ اسے ہمارا ہی بیٹا سمجھتے تھے اور ہم نے بھی کسی سے اس بات کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا. جو جیسا چل رہا تھا اچھا چل رہا تھا. اس بات کو کافی سال گزر گئے. ہمارا بچہ بڑا ہو گیا. اب تو ہم نے اسے عام انسانوں والی زندگی دی تھی. اسے پڑھایا تھا, اچھی تعلیم دی تھی. وہ ہمارا سب کچھ تھا. ہم کہیں نہ کہیں اس بات کو بھول گئے تھے کہ وہ ایک جنزادہ تھا اور وہ ہمارا بچہ نہیں تھا. کافی وقت گزر گیا تھا اس سارے معاملے کو اور اب تو سب عام سا تھا. ہم لوگوں نے اس پرانی بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا. اور ایسے ہی ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر رات گئے ایک عورت آئی. اس عورت نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا. جانے وہ کون تھی؟ میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھکارن ہوگی. اس وقت وہ دروازے پر کھانا دینے چلی گئی تھی, لیکن واپس جب لوٹی تو اس کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی. اسے اس طرح دیکھ کر مجھے بھی فکر ہوئی تھی کہ وہ جب گئی تھی تو اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی. ابھی سے کیا ہوا تھا؟ پوچھنے پر اس کا کہنا تھا کہ باہر ایک عورت آئی تھی اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنا بچہ واپس لینے آئی ہے. ہمارا بیٹا اس کا بچہ ہے, وہ اسے اب واپس لے جانے آئی ہے. یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اتنے سالوں بعد کون تھی وہ عورت. میں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا اور خود اس عورت سے بات کرنے گیا. میرے جاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. میں نے اسے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا بچہ واپس لینے آئی ہے. جب میں نے پوچھا کون سا بچہ تو اس نے کہا وہی جو میں اسپتال سے لایا تھا. مطلب وہ عورت سچ جانتی تھی. تو کیا بچہ اسی کا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ اتنے سالوں کے بعد کیوں آئی تھی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں نے اس سے پوچھ بھی لیا. اس کا کہنا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی تھی. وہ بچہ اسی کا تھا لیکن وہ اسے اپنے پاس رکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایک انسان تھی, مگر اس کا شوہر ایک جنزادہ تھا. اسی لیے ان کا پہلا بچہ کسی انسان کے گھر ہی پرورش پا سکتا تھا. اسی لیے انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو چنا تھا. وہ ہسپتال, وہ نوکری, وہ سب ایک ڈرامہ تھا. اصل میں تو انہوں نے کس طرح بھی کر کے وہ بچہ ہم تک پہنچانا تھا. اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. ورنہ کیا وہ اپنا بچہ چرانے والے کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. انہوں نے خود ہی مجھے اس بچے تک پہنچایا تھا. ان کو پتا تھا کہ ہم اس کی اچھے سے پرورش کریں گے کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی. اس بچے نے ہمارے گھر ہی آنا تھا. اسی لیے سب کچھ انہوں نے ہی پلان کیا تھا. ورنہ ان کو اپنے ہسپتال کے لیے کوئی انسان کیوں رکھنا تھا؟ وہ اس کام کے لیے کسی جن کو بھی رکھ سکتے تھے. اور وہ جس نے مجھے یہ کام دلایا تھا وہ بھی ان کا ہی ایک ساتھی تھا جو میرے دوست کے روپ میں آیا تھا. اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی. میری بیوی بھی سب کچھ سن چکی تھی. اسے تو بعد میں بھی میں بتا سکتا تھا, منا سکتا تھا, مگر ابھی سب سے زیادہ ضروری اس عورت سے بات کرنا تھا. ان کا جو بھی ارادہ تھا. مگر اب وہ بچہ بڑا ہو گیا تھا. اسے ہمارے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی اور ہمیں اس کی. ہم اسے ایسی کسی کو بھی نہیں دے سکتے تھے. وہ ہمارا تھا اور یہی سچ تھا. وہ عورت جو کوئی بھی تھی, میں اسے کسی بھی قیمت پر اپنا بیٹا لے کر جانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا تھا. یہ میرا فیصلہ تھا. وہ میرا فیصلہ سن کر خاموش ہو گئی تھی. اس کا کہنا تھا کہ وہ خوش ہوئی تھی. وہ یہی سننا چاہتی تھی. اس نے وہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں دے دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا زیور اور پیسہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ یہی دینے آئی تھی. یہ سب اس کا تھا, اسی لیے وہ دینے آئی تھی. وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا ایک اچھے گھر میں تھا جو اس سے محبت کرتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے, اور یہی بات اس کی تسلی کے لیے کافی تھی. وہ خوش تھی اور چلی گئی تھی. ہم بھی خوش تھے. سب اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے تھے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.